औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदूल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शख्सियात भी। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में कि जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद हैं। सामीने किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ हाफिज राशिद हुसैन हाजिर खिदमत है। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाला से। तो आज का हमारा मौजू जो है वो एक मुआशरती अक़दार के साथ है कि हमारे जो शादियाँ वगैरह हैं उनमें हिंदवाना रस्म व रवाज की बहुतात है, उसके हवाला से इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, इसके बारे में हमारे उलमा गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान नियाज़ी साहब। जनाब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद उवैस निज़ामी साहब। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सामीने किराम, अल्लाह ताला ने इंसान पर बेशुमार ऐसे जो है वो अहकाम लागू फरमाए हैं जिनका पर अमल पैरा होना ये बंदा मोमिन के लिए लाजिम है। और बाज़ मसाइल में इंसान को इख्तियार दिया है कि वो बंदा अपनी मर्जी से और मंशा से उन मसाइल को और उन अहकाम को बंदा इख्तियार कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस्लाम जो है वो शादी को बहुत आसान बनाता है। और जो हमारी मुरव्वजा शादियां हैं इसमें इस्लाम की वैसे इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमें सादगी के साथ निकाह का दर्ज देता है और उसमें वलीमे का अंसर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन हमारे मौजूदा ज़माने में बेशुमार ऐसी खुराफात दर आई हैं जो कि मुआशरे पर बहुत बुरे असरात रखती हैं। और बिलखुसूस हमारा चूँकि यहाँ हिंदुओं के साथ रहन-सहन वो पिछले ज़माने में काफ़ी था, इस वजह से हिंदुआना रस्म व रवाज जो है वो हमारे शादी में तौर तरीकों में बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके हवाला से गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है और हम इस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जो हमारी गलत रस्म व रवाज जो जिनको हमने अपने ऊपर लाज़िम कर रखा है, तो उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। अल्लामा ज़ीशान नियाज़ी साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी तरफ सवाल ये है कि इस्लाम में शादी और निकाह का तसव्वुर क्या है? यानी निकाह उसकी हैसियत क्या है और शादी की हैसियत क्या है? आप हमारे नाज़रीन को, सामीन को इसके बारे में आगाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब अल्लामा राशिद हुसैन साहब, वैस निज़ामी साहब और आपकी सारी टीम, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदद फरमाया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो हमारी सबसे पहली दलील किसी भी मसाला के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जब हम दलाइल की तरफ आते हैं तो हम सबसे पहले कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं, इसलिए कि मुसलमानों को जो दीन सिखलाया गया उसकी असल वो कुरान करीम ही है। कुरान के बाद हदीस पाक, फिर इजमा और फिर कियास, तो ये सारे दर्जात हैं। लेकिन कुरान करीम की तरफ अगर इस चीज़ को देखें कि एक शादी और निकाह जो हमारे यहाँ रवाज पजीर है, और इसके बारे में अगर कुरान करीम की तरफ जाएं कि कुरान क्या फरमाता है, तो सूरह रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मेरे मालिक ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम ही में से तुम्हारी ज़ौजा को पैदा किया, तुम्हारे जोड़े को पैदा किया ताकि तुम उनसे राहत हासिल करो। तो ये लितस्कुनु इलैहा। फिर आगे मालिक कायनात ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे और उनके दरमियान मवद्दत, मोहब्बत और अखुवत को पैदा फरमा दिया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इस आयत मुकद्दसा के तहत जो निकाह का मकसद अव्वली है वो ये है कि इंसान अपनी ज़ौजा से तस्कीन हासिल करता है। मालिक ने फरमाया मैंने तुम्हारे में से ही तुम्हारी बीवियों को पैदा किया ताकि तुम उनसे तस्कीन हासिल करो। अब तस्कीन से मुराद क्या सिर्फ जिस्मानी लज्जत है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि तस्कीन से मुराद जिस्मानी और रूहानी, ये दोनों फ़वाइद इंसान को हासिल होते हैं। तो अगर निकाह के मकसद को देखा जाए तो वो मकसद ये है मालिक कायनात के इस फरमान के तहत कि इंसान को जो तस्कीन जिस्मानी हासिल होती है वो ये है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है।
یہ نکاح کا مقصد اولی اور فائدہ ہے. انسان کو جسمانی طور پہ یہ ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. دوسری جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ روحانی تسکین، کہ انسان کی اس کی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان عبادات میں منہمک ہو جاتا ہے. جب خیالات کے اندر انتشار ہو تو یقیناً عبادت میں انہماک یہ بھی بڑا مشکل سا ہوتا ہے. یہ تو قرآن کریم کی آیت کے تحت ہے. انسان کے مقصد بیان کیا گیا. مقصد یہ کہ انسان پاکیزہ ہو جائے، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے. کسی چیز کی جو ایکسپلینیشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحیح مسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، یعنی نان و نفقہ دینے پر قادر ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اس لیے کہ جو نکاح ہے یہ آنکھوں کو جھکانے والا ہے اور یہ انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ بھی انسان کے نفس کو مارتا ہے. تو گویا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے پاک ہو جائے، اس کی نگاہیں بھی پاک ہو جائیں، اس کی شرمگاہ بھی پاک ہو جائے، اس کا دل بھی پاک ہو جائے. جیسا کہ قرآن کریم میں یہ جو نکاح آنکھیں ہیں نا، آنکھیں یہیں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہے. تو گویا یہ بتا دیا کہ یہ آنکھیں خیانت کرتی ہیں، یہ بھی انسان کی پکڑ کا باعث ہوگی. تو جب تک نگاہ پاک نہیں ہوگی، نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ شادی شدہ حضرات بھی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہیں. تو غور و فکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم نے نکاح کے مقصد کو نہیں پہچانا. تو یہ جو میں نے ایک خلاصہ سے عرض کیا، اولین مقصد یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطنی طور پہ پاکیزہ ہو جائے. باقی اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں وہ یقیناً ان گنت ہیں. اور یہ مختصر سے جواب میری طرف سے سوال کا بیان کیا. معاشرتی پہلوں پہ بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. علامہ اویس نظامی صاحب، آپ فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو یہ نکاح کو شادی میں بدل دیا گیا ہے اور اس کو اپنے اوپر یعنی نکاح کو سادگی کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ شادی ہی کرنی ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اس کے کس طرح نقصانات ہو رہے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں علامہ راشد صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو فرمایا. اور دوسرا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو کام آپ نے دین اسلام کی ترویج کا شروع کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور استقامت عطا. آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو شادی میں بدلنے کے نقصانات کیا ہیں. تو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں، اور بعض مواقع پہ نکاح کرنا فرض کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اب اسلام کی 1400 سالہ اگر ہم 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مبارک زمانے میں، نکاح بڑی سادگی سے کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم نے اس نکاح کو شادی کا نام دے کر اس میں بہت سی خرافات کا اضافہ کر دیا. صرف شادی کا نام ہی ہم نے نکاح کو نہیں دیا بلکہ اس میں بہت سی ایسی رسومات پیدا کرتی ہیں جن کا ہمارے دین سے اور شریعت اسلام سے، شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں. اسی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے سادگی کا ہی درس دیا ہے اور سادگی میں ہی عافیت ہے. تو جب نکاح سادگی سے کرنے کا حکم دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح سادگی سے ہی کیا جاتا تھا، تو جب آج اس زمانے میں نکاح کو شادی کا نام دے کر اس میں وہ رسومات جیسے کہ تیل مہندی وغیرہ اور منگنی وغیرہ، منگنی پہ جو اخراجات کیے جاتے ہیں اور تیل مہندی پہ جو لاکھ روپے کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ آپ تیل مہندی کریں اور اس پہ لاکھوں روپے خرچ کریں.
تو جب ہم نے ان چیزوں کو نکاح کے ساتھ ایڈ کر دیا، شامل کر دیا، تو پھر بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ مسائل یہ ہیں کہ جب ہم نے سادگی کو ترک کیا اور ان چیزوں کی طرف گئے تو ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ جب ہم تیل مہندی کریں گے یا منگنی میں بہت سے پیسے لٹائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں مالی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، مال ہے، اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں، مگر وہ شخص جو غریب ہے، جس کا بمشکل گزر بسر ہوتا ہے، جب وہ ان چیزوں کو کرے گا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر وہ ان چیزوں کو، تیل مہندی یا ان رسومات کو ادا نہیں کرتا تو پھر اسے معاشرے کی طرف سے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی فلاں کی شادی تو بہت پھیکی تھی، فلاں نے تیری مہندی نہیں کی، فلاں نے منگنی پہ کوئی خرچ نہیں کیا۔ تو پھر اگر وہ غریب شخص یہ چیزیں نہ کرے تو پھر اسے باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی، لیکن جی اگر وہ بالکل، ان چیزوں معاشرہ جنہیں نہیں دیتا، معاشرہ اس کو جو ہے بہت تنگ کرتا ہے، بالکل یہ تو حقیقت ہے۔ وہ ان چیزوں کو کرنا چاہے تو پھر اسے مالی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے پیسہ لوگوں سے لینا پڑے گا اور بہت سے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح پھر وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے غلط ذرائع کا استعمال کرے گا، اور غلط ذرائع کا استعمال کرنے کے ساتھ پھر معاشرے میں پریشانیاں بڑھیں گی اس کے لیے بھی۔ اسی طرح جب وہ پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف لگ جائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے اور اس میں میں نے تیل مہندی کو بھی بھرپور انداز میں منانا ہے، منگنی پر بھی خوب پیسہ خرچ کرنا ہے، تو جب وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا تو پھر اس کی اولاد کی عمریں گزر جائیں گی، جو کہ عمر شادی کی ہونی چاہیے، اس وقت میں وہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی شادی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مال اکٹھا کرنا ہے اور اس نے ان زمانے کی فضول رسومات کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر اگر وہ مال اس طرح اکٹھا کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد کی عمر جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ 35 40 سال کے بچے ہو جاتے ہیں اور شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اور ہم نے نکاح کے ساتھ بہت سے لوازمات جس کا شریعت اسلام میں کوئی تصور نہیں وہ شامل کر لیے ہیں، تو پھر ایک غریب بندہ، اس کی اولاد نے یقیناً گھر میں بوڑھا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح جہیز کے مسائل، بیٹی والے جو ہیں وہ بیٹی کے جہیز کے اکٹھا کرنے کی تگ و دو میں اس قدر لگ پڑتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام، جب ہم نکاح کو ان تمام لوازمات سے جب تک پاک نہیں کریں گے تو ان پریشانیوں کا اور ان نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اگر پھر سے نکاح کو سادگی کی طرف لے کر جائیں تو ہی ہمارے لیے اس میں عافیت ہے، کیونکہ سادگی میں ہی عافیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی نکاح سادگی سے ہی کیا جاتا تھا۔ اگر جی ہم بے شک شادی علامہ اویس نظامی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کریم کی زندگی میں تمہارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اپنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا نہیں دے سکتے تھے، لیکن امت کی بھلائی کے لیے، امت اسلامیہ کی تعلیم کے لیے آپ نے جہیز وغیرہ سے اس طرح جو ہے نا وہ اجتناب فرمایا تاکہ امت کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ علامہ ذیشان نیازی صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو ہمارے مروجہ شادیوں میں ہندوانہ رسم و رواج طے پا گئے ہیں وہ نشاندہی فرما دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو کام ہے یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو اسلام کی مخالفت رکھتے ہیں اور ہندوانہ رسم و رواج میں شامل ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو ان سے آگاہی حاصل ہو سکے اور ان سے پہلو تہی اختیار کرنے کی وہ صحیح کوشش کریں۔
جی جناب علی، یہ جو ہندوانہ رسمیں اگر دیکھی جائیں تو جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایک طریقہ اختیار فرمایا، بتا دیا کہ میرے محبوب کی زندگی میں ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب بھی انسانوں نے اللہ کے نبیوں کے راستے سے اعراض کیا، یقیناً پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، غریب تو ویسے ہی پریشان ہے، لیکن امیروں کے گھر میں بھی سکھ چین دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے، قرآن اور حدیث سے اعراض شروع کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ہندوانہ رسموں کو، وہ تو اتنی ہیں کہ شاید ہم گن بھی نہ سکیں، لیکن اختصار کے ساتھ چلیں میں چند ایک کا نام لے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی رسم جسے شادی کا نا ایک لازمی جز بنا لیا گیا، وہ یہ ہے کہ مہندی۔ مہندی کے بغیر تو اب شاید شادی کا تصور ہی کہیں نہیں رہا۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی وہ اس رسم میں مبتلا ہیں، اور یہ کی جاتی ہے، دھڑلے سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ مہندی کسی قرآن و حدیث کی آیت سے ثابت نہیں۔ یہاں میں ایک ضمناً یہ بات بھی ضرور عرض کروں گا کہ آج کل ہم ہر چیز کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، یعنی میلاد کے بارے میں، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں، جی کو ختم پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، میلاد کہاں سے۔ تو یہاں تو ہمیں دلائل کی ضرورت ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے، شادیاں آتی ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں قرآن کو بھی، حدیث کو بھی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں پر کیا اس بارے میں کوئی دلیل موجود ہے۔ تو جو پہلی رسم، اور یہ ایسی رسم ہے کہ میں نے جیسے عرض کر دیا کہ اس میں اب پورا معاشرہ ملوث ہے۔ تو یہ مہندی کی رسم کی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں جو چیزیں ہیں، ایک تو مرد کو مہندی لگانا، اس کی ویسے بھی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ عورتوں کی حد تک ٹھیک ہے وہ مہندی لگائیں، آپس میں بیٹھیں یا خوشی کا اظہار جائز طریقے سے کریں، لیکن مرد کو مہندی لگانا، اور پھر مہندی لگا کون رہی ہیں؟ پورا خاندان، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ محرم یا غیر محرم کی۔ تو دیکھیں ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہماری رسومات اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مہندی کی ایک ایسی رسم ہے جسے ضرور ختم کرنا چاہیے، اس پہ بے تحاشا خرچ بھی کیا جاتا ہے۔ اب تو پوری پوری دعوتیں ہوتی ہیں، مہندی پہ بھی کھانا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگر دوسری رسم دیکھی جائے تو ڈھولکی، اسے بھی ایک جزو لازم سمجھا جاتا ہے شادی کا، کہ شاید یہ نہ کی تو ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی جو شادی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ دودھ پلائی کی رسم ہو گئی، سونے کی انگوٹھی مرد کو پہنائی جاتی ہے۔ حالانکہ حضور نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم آگ کا انگارہ اٹھا کے ہاتھ میں پھر رہے ہو۔ انہوں نے اسی وقت اتار کے پھینک دی، اسی وقت اتار کے پھینکی۔ حضور تشریف لے گئے، ساتھیوں نے کہا کہ حضور تشریف لے گئے، آپ یہ انگوٹھی اٹھا لیں، اپنے گھر لے جائیں، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، کسی کو دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس چیز کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف ہوئی ہے میں اسے اٹھاؤں گا بھی نہیں۔ حالانکہ اگر اٹھا کے گھر لے جاتے، کسی عورت کو دے دیتے تو ان کے لیے یہ منع نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ حدیث میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس کام سے ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے محبوب کریم نے منع فرما دیا، ضرور رک جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مرد و زن کا بے پردہ اختلاط، اور میں تو یہ اکثر کہتا ہوں جہاں بھی کوئی اس قسم کا موضوع ہو یا بات چلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شادی ایک ایسا موقع بن چکا ہے کہ جہاں وہ بچی، وہ لڑکی جو عام حالات میں پردہ دار ہے، جو شریف النفس کہی جاتی ہے، وہ بھی شادیوں پہ بے پردہ ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے شادیوں کو ایک ایسا ایونٹ بنا دیا ہے، شادیوں میں سارے پردے، ہر چیز کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ختم ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ولیمہ، یہ ولیمہ سنت ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کر لیا یہ سنت نہیں، یعنی 10 قسم کے کھانے بنانے۔ حضور کا ولیمہ دیکھیں نا، حضور نے ولیمہ کر کے بتایا۔ ایک موقع حضرت صفیہ سے نکاح کا تو ایسا بھی آیا، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے رکھ دو۔ دسترخوان بچھایا گیا، کسی نے کھجوریں رکھ دی، کسی نے ستو رکھ دیا، تو کسی کے پاس دودھ تھا تو وہ کھا پی لیا آپس میں سب نے، یہ ولیمہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا رسومات ہیں۔ اسی طریقے سے جہیز کی صورت میں جو ظلم کیا جا رہا ہے، غریبوں کو نظر انداز کرنا ولیمے کے اندر، تو غریب رشتہ داروں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی میں نے اشارتاً چند برائیاں بیان کی ہیں، ورنہ یہ شمار سے باہر ہیں۔ اتنا میں ضرور عرض کروں گا، شادی کرنے سے پہلے جیسے آپ دیگر مواقع کے اوپر دلیل کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو شادی کرنے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ قرآن کریم کی طرف، حدیث رسول کی طرف آپ رجوع کریں،
آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہمارا دین ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، انشاءاللہ ساری رسومات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے ذیشان صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رسومات کو بیان کیا۔ یقیناً ایک بندہ مومن کے لیے یہی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ اگر اسلام اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے تو اس کو وہ اختیار کرے گا، اگر اسلام اجازت نہیں دیتا تو وہ اس سے ضرور پہلو تہی اختیار کرے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں رجحان یہی پایا جا رہا ہے، جہاں ہم نے شادی خوشی کا اظہار کرنا ہو تو وہاں ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا۔ باقی معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ درس دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس مصلحت سے نکلنا ہوگا۔ اسلام کے جو اصل پہلو ہیں، جس طرح کہ خالق کائنات نے بھی فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب اسلام میں داخل ہونے کے باوجود، اس کے باوجود ہم کہیں نہ کہیں مصلحت کا شکار رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز اختیار کر لیں، اس سے بچ جائیں، یہ کر لیں۔ جب ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ ہی لیا ہے، رب کی توحید کا پرچم تھام ہی لیا ہے، تو یقیناً بندہ مومن کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت محمدی کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرے۔ علامہ ویس نظامی صاحب آپ کی طرف کلام بڑھتے امام ہیں۔ جی جناب۔ مصلحت، یہ جو ہم مصلحت کا نہیں، ہم حقیقت میں شیطانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ضرور ہے، یہ مصلحت نہیں ہے شریعت کو چھوڑ دینا، یہ شیطانیت کا شکار ہونا ہے۔ تو یہ ضرور ایڈ کریں گے، ورنہ آپ کا الفاظ بھی بہتر ہی ہیں۔ تو علامہ ویس نظامی صاحب، آپ ارشاد فرمائیے کہ جو ہمارے مروجہ شادیوں میں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں، اس کی معاشرے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ قرض وغیرہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، انسان کو قرض لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے، اس کے علاوہ کو معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جی راشد صاحب دیکھیں، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، انسان کو مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس دین کو پچھے ڈال دیا، جو کہ ہمارے آئلی معاملات سے لے کے ہمارے معاشی، سیاسی اور معاشرتی معاملات ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو جب ہم نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا تو پھر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو شادی میں بھی اسلام مخالف رسم و رواج کو جب پڑیں تو اس کے بھی معاشرے پر اثرات پیدا ہوئے۔ تو ان میں فضول رسم و رواج کی میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جب انسان کو قرض لینا پڑتا ہے اپنی ان رسومات کو پورا کرنے کے لیے، شادی کے موقع پر یہ تیل، مہندی اور منگنی پر اخراجات، یہ ایک غریب بندہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اسے قرض لینا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو اب جب اس نے قرض تو لے لیا، لیکن اب اس قرض کی ادائیگی اس کے لیے ایک مشکل امر ہے۔ تو جب اس قرض کی ادائیگی کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے پھر 100 قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کا گزر بسر بمشکل تھا، اب وہ مقروض ہو گیا ہے۔ تو اب اس کو قرض اتارنے کے لیے پھر یا تو حلال طریقے سے قرض اتارے گا یا حرام طریقے سے۔ اگر حلال طریقے سے اتارے گا تو اس کی زندگی اسی کام میں گزر جائے گی اور ڈپریشن کا، ٹینشن کا اور پریشانی کا وہ شکار ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگ خودکشیاں تک کر لیتے۔ تو اب اگر حرام طریقے سے وہ قرض کی ادائیگی کو پورا کرتا ہے تو پھر معاشرے پر اس کے یہ پورے منفی اثرات سامنے آئیں گے۔ جامی صاحب، آپ معذرت کے ساتھ میں بیچ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ غریب جو ہے جب قرضہ لیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، انہوں نے وہ رسم و رواج ادا کرنا اپنے اوپر ضروری تصور کر لیا ہے، تو وہ جب قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کے نیچے دب جاتے ہیں۔ لیکن میرے آنکھوں دیکھا حالانکہ ہمارے یہاں ادھر بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، ان کے ابا کا چونکہ ہمارا رواج یہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے اپنے عزیز کی شادی کی ہے، تاکہ ہمارا نام معاشرے میں نکلے اور پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے نہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور بڑا کھانا وغیرہ اس طرح تھا۔ تو یہ سب اب وہ سرمایہ دار بھی تھے، روپیہ پیسہ انہوں نے کافی جوڑا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے شادی کی تو شادی پہ اتنا انہوں نے فضول خرچیاں اس قسم کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
اور اب اس شادی کو ہوئے بھی تقریباً 10 سے 12 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی اس شادی کا قرضہ ابھی تک وہ سرمایہ دار نہیں چکا پا رہے۔ تو یہ المیہ تو ہے، یعنی ایک سرمایہ دار جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس نے اتنا قرضہ شادی پر لے لیا کہ اب وہ 10 سالوں کے بعد بھی وہ ادا کرنے سے قاصر ہے، تو غریب بیچارہ تو اس معاشرے میں پس کے رہ جائے گا اگر اس نے اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ ایسے ہی ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی بہت سا قرض لے لیا جاتا ہے، اور وہ رسومات جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے لاکھ لاکھ روپے لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک غریب کیا سرمایہ دار، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، سرمایہ دار بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ غریب تو غریب، سرمایہ دار بھی اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے ان رسومات کو پورا کرنا ہے۔ تو پھر جب وہ ان رسومات کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً پھر ان کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ تو غریب جو ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طرح معاشرے پر اس کے مزید اثرات یہ ہیں کہ جیسے علامہ ذیشان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مرد و زن کا اختلاط، جب مہندی پر یا اور جو رسومات ہیں اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ گانے ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، تو اس میں معاشرے پر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں پھر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ تو اگر مرد و زن، اگر ہم 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو یہ فضول چیزیں نہیں تھیں جن کو آج جو ہے وہ پیدا کر لیا گیا ہے۔ اب بے حیائی کے سے مزید کیا ہوگا کہ بے حیائی سے ایک تو معاشرے میں انارکی پیدا ہوگی، اور دوسرا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا انسان جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں اگر لڑکا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکا اگر کمانے والا ہوگا تو ہی اس کی شادی کی جائے گی، اگر لڑکا نہیں کمانے والا تو اس کی شادی نہیں کی جاتی، اور لڑکی والے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکا جو ہے وہ نہیں کماتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو تو اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے۔ بے شک سبحان۔ اگر دیکھا جائے تو جو شادی بیاہ کے موقع پر جو کھانے وغیرہ اور جو دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، کئی قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور کھا کر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس کے اندر نقص کہ فلاں کھانا اچھا نہیں تھا، فلاں میں نمک کم تھا، ایسے تھا۔ مگر جب کھانے اس طرح سر عام اڑائے جاتے ہیں اور غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا، جس طرح علامہ ذیشان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ولیمہ، حالانکہ دیکھیے حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا ہے غرباء کو بلایا نہیں جاتا۔ امرات اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن غریب کو جو ہے اس کو وہاں بلایا نہیں جاتا۔ تو اب جب یہاں دعوتیں اڑ رہی ہوں گی اور طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے پک رہے ہوں گے اور غریب بیچاروں کو وہاں گھسنے نہیں دیا جائے گا، تو پھر یقیناً غریب کی ایک آہ بھی لگے گی، اس کی بد دعا بھی لگے گی، بھیا اس کے اتنا اپنے انتظام کر لیا اور غرباء کے جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ اور ہمارا یہ جو بالخصوص معاشرہ اب جا رہا ہے میرج کی طرف، آسانی تو اس میں ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ جب ہمارے ہاں یہاں دیہاتوں وغیرہ میں ولیمے کا اہتمام ہوتا تھا تو اس میں سارے لوگ آتے تھے، غرباء بھی آتے تھے، تو ان کو کوئی روک تھام نہیں ہوتی تھی، غرباء کو وہ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، گھر میں لے جانے کی بھی اجازت ہوتی تھی۔ لیکن جب سے یہ ہمارا معاملات ترک ہوئے ہیں اور میرج ہال میں انٹری ہوئی ہے، تب سے غرباء کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا۔ بہرحال اس کے بہت زیادہ معاشرے پر اثرات ہیں جس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ اپنا ذیشان نیازی صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ جی اویس صاحب آپ کو فرمانا چاہتے ہیں؟ قطع کلامی معاف، میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا آپ کی بات کو، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھا جائے تو کھانے میں جو شادی بیاہ کے موقع پر کھانے 10 قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اس میں بہت سے عیب بھی نکالے جاتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ درگاہوں پر اور درباروں پر جو سادہ سی روٹی اور دال دی جاتی ہے، لوگ اس کو برکت کا باعث سمجھتے ہیں اور اس میں عیب نہیں نکالتے، بلکہ اپنے ساتھ لے جا کر گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی وہ تبرک دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں دربار سے آیا ہے اور فلاں، اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور اسے باعث برکت سمجھتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔
جبکہ شادی بیاہ کے موقع پر 10-10 کھانے بنائے جاتے ہیں اور ان میں عیب نکالے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی بیاہ کے پر کھانے دیے جاتے ہیں اس میں مقصد جو ہے وہ مخلوق کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور جو درباروں پر جو لنگر دیا جاتا ہے اس میں مخلوق کو راضی کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ رب کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے. تو اگر ہم بھی اپنی شادی بیاہ اور نکاح ان موقع پر جو کھانے وغیرہ دیے جاتے ہیں ان میں رضا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کیا شامل ہے، رب العزت کی السلام رضا علیکم. کو مقصود بنا لے تو پھر یقیناً نکالے جاتے ہیں، اور جو ہمیں 10-10 کھانے بنانے پڑتے ہیں وہ بھی کھانا ایک ڈش بھی اگر ہم دے دیں لیکن مقصد اس میں مخلوق کو راضی کرنا ہو تو انشاءاللہ مقصد اس میں رب کو راضی کرنا ہو تو پھر رب بھی راضی ہوگا اور مخلوق بھی راضی ہوگا. جی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. علامہ ذیشان صاحب، ان ہندوانہ رسم و رواج کے خاتمے کے لیے علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ علماء ایک ممبر محراب کے وارث ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں ان سے، اور نکاح ظاہری بات ہے نکاح خواہ علماء ہی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور حکومتی سطح پہ اس کی کس طرح سرپرستی کی جا سکتی ہے؟ جی جناب، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس کی ضرورت بھی ہے آج کل کہ ہمارے ہاں اب ترجیحات بدل چکی ہیں، عوام کی بھی اور بیان کرنے والوں کی بھی شاید اب یہی حالت ہے. ان موضوعات کو لیا جاتا ہے، ان موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے جن کی اگر اب یہ کہیں کہ ضرورت نہیں رہی، شاید یہ بات تو درست نہ ہو، لیکن کم از کم اتنی ضرورت نہیں جتنا آج ہم نے ان موضوعات کو بیان کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ اچھا ہوتا ہے. جی جی، تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو ایک جمعہ کا موقع ہے نا، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر آپ اپنا پیغام احسن طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، آخری چند منٹوں میں صحیح، لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر بھی ہمارے پاس مواقع ہیں، اور خصوصاً میں تو یہ تاکید کرتا ہوں دوستوں کو بھی کہ آپ کوشش کریں اپنے علاقے میں یا جہاں تک ممکن ہو قرآن و حدیث کے دروس کا سلسلہ بنائیں، وہ ہفتہ وار درس ہو، ماہانہ درس ہو، یا جیسے بھی ممکن ہو، کیونکہ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے اگر اس طرف توجہ آ گئی تو یہ تو علماء کا کردار انہیں کرنا ہوگا، موضوعات میں تبدیلی کرنی ہوگی. وہ موضوعات جنہیں آج ہم نے اختیار کر لیا انہیں چھوڑ کے ہم نے معاشرتی درستگی کی طرف جو ہمارے موضوعات رہنمائی کرتے ہیں ان کو لینا ہوگا. اور جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ اب یہاں حکمرانوں کی کیا ڈیوٹی ہے، تو حکمرانوں کے لیے اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اس طرف سے ضرور ساتھ ہونا چاہیے. جیسے یہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک ون ڈش کا کانسیپٹ آیا تھا لوگوں میں کہ جو ہے نا میرج ہالز پر بھی پابندی لگائی گئی، لوگوں کو بھی پابند کیا گیا کہ جو زیادہ کھانے جی بنائے بہت گا اچھا تو اس پر اقدام. جرمانہ عائد کیا جائے گا. جی، تو اب ایسی کوئی جو ہے نا صورتحال وہ ضرور ہونی چاہیے، ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگرچہ اس پر عمل درآمد تو نہیں ہو سکا، وقتاً ہوا لیکن پھر اس چیز کو چھوڑ دیا گیا. تو حکومتی سطح پر قانون سازی جب تک شریعت کے مطابق نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کروں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق اور ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو شریعت کی مرضی اور شریعت کی تابعداری میں کرنا ہوگا. جب ہماری طبیعتیں شریعت کے مطابق ہو گئیں تو پھر یقیناً ان مسائل کا حل بھی ہوگا. تو بہرحال علماء کی ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے موضوعات کے اندر ان چیزوں کو بیان کریں، لوگوں تک یہ پہنچائیں. اور ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کے جو مراحل ہیں ان میں علماء سے، مفتیان کرام سے مشاورت کریں. ان سے مشاورت کے بعد ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے ملکی سطح کے اوپر کم از کم، اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ملکی سطح پہ ان بیماریوں کا ہم تدارک کریں، اور جتنا ممکن ہو میرج ہال پر اور لوگوں پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ بے جا جو اسراف کیا جاتا ہے اس سے بچا جائے. دیگر بھی اس بارے میں کافی ساری جو ہے نا وہ باتیں طے ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
जी आमीन, आपने बहुत खूबसूरती के साथ बयान फरमाया अल्लामा ज़ीशान साहब। असल में हुक्मरान अगर इस तरफ तवज्जो दें तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है अमल कराना, क्योंकि देखिए जिस तरह कोरोना के दिनों में इन्होंने मार्केट को बंद कराया, लोगों को घरों में मासूर रखा, तो जब ये सब कुछ हो सकता है तो ये वन डिश पर पाबंदी होना या मेहंदी पर पाबंदी लगाना, ये तो इतना कोई खास जो है उनके लिए काम नहीं है। तो अगर इंतजामिया उसमें हुकूमत के साथ मुमिद्दो मुआवन बनी रहेगी तो इंशाल्लाह ये जो खुराफात हैं उनसे बचा जा सकेगा। अल्लामा वैस निज़ामी साहब, आप इरशाद फरमाइए कि हिंदवाना रस्म व रवाज के सद्देबाब के ज़राए कौन-कौन से हैं? यानी किस-किस सतह पर हमें इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम अपनी आवाज़ को तवाना बना सकें और उसके बाद इस मुआशरे पर जो है वो अच्छाई के असरात नुमायाँ हों और इन खुराफात से पहलुतई इख्तियार की जा सके। जी अल्लामा राशिद साहब, सबसे पहले तो हमें दीन की तरफ लौटना होगा। हम जितना दीन से दूर होंगे उतना ही हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो अब इन हिंदुआना रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उलमा को किरदार, जैसे अल्लामा ज़ीशान साहब भी इरशाद फरमा रहे थे, सबसे पहले उलमा को किरदार अदा करना पड़ेगा। वो मिंबर व मेहराब से हो, चाहे वो किताबी सूरत में हो, जिस तरह भी हो उलमा को इन हिंदुआना रस्म व रिवाज का कला कमा करने के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और इसी तरह असातिज़ा किराम को स्कूलों में, कॉलेजेस में इन चीज़ों को हाइलाइट करना पड़ेगा, जो कि जिनका हमारे दीन से और हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह बेशक। नंबर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो गरीब हैं उनके लिए साहिब सरवत लोगों को आगे आना चाहिए। और इसी तरह जो फलाही इदारे हैं उन्हें उन गरीबों के लिए आगे आना चाहिए जिनकी बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। तो साहिब सरवत लोगों को और फलाही इदारों को मैदान में आकर उन बच्चियों के निकाह का कोई माहौल पैदा करना चाहिए, जिनके वालिदैन उनकी उनके निकाह के और ये शादी ब्याह के मामलात को लेकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि आपने पहले भी इरशाद फरमाया, अपनी बेटी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किस कदर सादगी से फरमाया। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हुक्म फरमाते तो हज़रत उस्मान गनी, जो कि ग़ज़वात में 900 ऊँट पेश कर दिया करते थे, तो अगर बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हुक्म फरमाते और हज़रत उस्मान गनी अपना सारा माल पेश कर देते। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को ही पसंद फरमाया और देखिए खातून ना, जन्नत माज़रत करना कलामी की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया ना कि अगर मैं दुनिया को चाहूँ तो ऊँट पहाड़ जो है ये सोना बन के मेरे साथ चले। तो यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको इख्तियार फरमाया ही नहीं है उम्मत के लिए। उम्मत की आसानी के लिए आपने जो है वो सादगी को ही अपनाया है और दीन की तरफ तवज्जो दी है, दुनिया को तर्क फरमाया। बेशक ऐसे ही है, सादगी में ही आफ़ियत है, क्योंकि इस्लाम ने हर मामले में मियाना रवि को ही पसंद फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने हर मामले में, चाहे वो शादी-ब्याह का मसला हो, चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, हमें हर मामले में मियाना रवि को ही इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मियाना रवि को ही पसंद फरमाया है। जी माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत बयान फरमाया। सामीन किराम, आज हमने निकाह के हवाला से गुफ्तगू की कि इसमें हिंदवाना रस्म रवाज किस तरह दर आई हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। माशाल्लाह उलमाए किराम ने अपने माफी ज़मीर को बयान फरमाया और खूबसूरती के साथ इनके को जो मुआशरे पर बुरे असर रखते हैं उनको भी वाज़ेह फरमाया। तो नाज़रीन किराम, हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम पहचानें कि इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्स देता है और किससे रोकता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी की बात तो अपना लें, लेकिन जो हमारी तबीयत और मिज़ाज के मुवाफ़िक ना हो, वो इस्लाम के अहकाम को छोड़ दें, क्योंकि ये इस्लाम का तुर्र इम्तियाज़ नहीं है। इस्लाम तो तकाज़ा करता है उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, जब तौहीद का परचम थामे ही हो, जब हुज़ूर की रिसालत का इकरार कर ही लिया है, तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये हमारे रस्म रवाज, जिस तरह के उलमा इरशाद फरमा रहे थे कि मेहंदी की रस्म रवाज, इसका नाज़रीन किराम इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लाज़िम मलज़ूम नहीं है।
یہ ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ خرافات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح جو منگنی پہ کپڑوں وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے، جو ہمارا زیور ہوتا ہے، تو اس کا بھی اسلام کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں ہے، یہ محض ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اور باقی کھانے کے جو خرچیاں کی جاتی ہیں، اس کا بھی اسلام سے قطعاً تعلق نہیں۔ ہاں، اسلام ولیمے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ بھی ایک دائرہ کار میں اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، تاکہ پھر آئندہ آنے والی زندگی میں انسان ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرے۔ اور آخر میں ناظرین کرام، آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شمار ایسے گھرانوں کی بچیاں ہیں جو محض اس انتظار میں ہے کہ جہیز کا ان کے پاس اہتمام نہیں، حالانکہ اسلام کا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ معاشرے کی طلب ہے، وہ معاشرے کی حرص سمجھے، لالچ سمجھے کہ بغیر جہیز کے وہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو آپ مخیر حضرات جو ہیں، آپ سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، جو آپ کے مسائل میں یا قریبی بچیاں ایسی ہیں جن کو آپ کی توجہ کا جو استحقاق رکھتی ہیں، ان کی طرف توجہ کیجیے، ان کی شادی میں معاونت کیجیے، کھانے کے لیے بندوبست کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجیے، اگر جہیز وغیرہ کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ کریے، تاکہ آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، کیونکہ ہم نے ہر ایک صرف کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے تئیں، ہمارے جو ارد گرد حضرات ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ جلد ہی فلاحی معاشرہ بنے گا۔ اور آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔